अल्हम्दुलिल्लाह व उसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम डॉक्टर हफीज़ साहब, मुहतरम अतीक साहब, ज़िम्मेदारान जमात और अज़ीज़ तरीन तहरीक रफ़क़ा, शफ़ाअत, मफ़हूम और हकीकत। ये मसले शफ़ाअत उन दीनी मसाइल में से एक है जिनके ताल्लुक़ से इस उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी तादाद बहुत ही गलत अक़ीदे में मुब्तला रही है, और इन गलत अक़ायद की बुनियाद पर इस मिल्लत में बहुत सारे फ़िरक़े वजूद में आए हैं। इस नाजुक और हसास तरीन मसले पर आपके सामने जो मैं गुफ्तगू करूँगा उसमें इन पॉइंट्स को मैं रेज़ करूँगा। सबसे पहले शफ़ाअत की तारीफ़, शफ़ाअत की उसके बाद किस्में आएंगी, शफ़ाअत के लिए शर्तें क्या क्या हैं, चंद अहम तरीन फ़िरक़े जो शफ़ाअत के ताल्लुक़ से कुछ मक़सूद अक़ायद रखते हैं जो राह रास्त से अलग हैं, हटे हुए हैं, उनका भी तज़किरा होगा। फिर शफ़ाअत का जो मिसकंसेप्ट है उसके क्या क्या नुक़सानात हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी, और आखिर में इस मौजू पर भी कुछ गुफ्तगू करूँगा कि शफ़ाअत की लॉजिक क्या है, क्या मंतिक़ है इसकी, हिकमत क्या है इसके पीछे। आइए सबसे पहले शफ़ाअत की तारीफ़ देखते हैं। शफ़ाअत अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ का जो लुग़वी माना है अरबिक डिक्शनरीज़ जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ मफ़ाहिम और मुख्तलिफ मानी जो हमारे सामने आते हैं उन सब का खुलासा ये है कि दो चीज़ों को जोड़ देना, मिला देना, ये इसका लफ्ज़ी माना है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिला देना, इस चीज़ को शफ़ाअत कहते हैं लफ्ज़न। शफ़ाअत की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि किसी को फ़ायदा, इस दुनिया में या आखिरत में किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उससे मुसीबत को हटाने के लिए अपनी सी कोशिश की जाए और अपना रोल अदा किया जाए, ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। और शफ़ाअत की खालिस शरई तारीफ़ ये है कि जो आज का अहम मौजू भी है कि क़यामत के रोज़ अहले ईमान को उनकी मग़फ़िरत के लिए या उन्हें अज़ाब से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात का अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करना, इस चीज़ का नाम शफ़ाअत है। इस तारीफ़ के बाद इसका जो लफ्ज़ी मफ़हूम है और इस्तिलाही और शरई मफ़हूम है, इसमें क्या रब्त आपके सामने अच्छी तरह से आया होगा। क्योंकि लफ्ज़ी मफ़हूम ये है कि दो चीज़ों को मिला देना, गोया कि शफ़ाअत करने वाला उस शख्स के साथ आके मिल जाता है जिसकी शफ़ाअत कर रहा है। इसीलिए इस मफ़हूम के लिए लफ्ज़ शफ़ाअत का इस्तेमाल किया जाता है। शफ़ाअत की जब किस्मों की बात आती है तो शफ़ाअत की बुनियादी तौर से दो किस्में हैं। एक वो शफ़ाअत जो इस दुनिया के अंदर की जाती है, और एक वो शफ़ाअत जो आखिरत के अंदर की जाएगी, आखिरत को रोज़ की जाएगी। दुनियावी शफ़ाअत इस मौजू से डायरेक्ट टच नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे मुताल्लिक़ चूँकि शरीयत के अहकामात मौजूद हैं इसलिए सरसरी तौर से उससे हम गुजर लेते हैं। इस दुनिया में जो शफ़ाअत होती है वो दो तरह की होती है, एक शफ़ाअत हसना और एक शफ़ाअत सय्या। शफ़ाअत हसना का मतलब ये है कि इस दुनिया में किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी को किसी परेशानी से बचाने के लिए हम किसी साहिब हैसियत तक या किसी साहिब इक़्तिदार तक जा कर के अपनी हैसियत का इस्तेमाल करें और अपना रोल अदा करें, या किसी को उसका हक मिल जाए इसके लिए अपनी सी कोशिश करें। यह है दुनियावी शफ़ाअत, और ये शफ़ाअत हसना है। और ये वो शफ़ाअत है जो न सिर्फ ये कि मकबूल है बल्कि मतलूब भी है और महमूद भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिनहा, जो इस दुनिया में शफ़ाअत हसना करता है उसको उसका अजर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशफ़अू तुजरू, शफ़ाअत करो और अजर के मुस्तहिक़ बनो। शफ़ाअत सय्या इस दुनिया के अंदर ये है कि हम अपनी कोशिश इसलिए करें ताकि अल्लाह के हुदूद की तनफीज़ में हम रोड़ा बन जाएं, किसी हकदार को उसका हक न मिले इसके लिए कोशिश करें, किसी मजलूम
سے ظلم ہٹانے کے بجائے کسی معصوم کو ظلم کا شکار بنایا جائے، اس کے لیے اپنی سے کوشش کریں. یہ شفاعت سیئہ ہے، اور اس شفاعت کے لیے شدید وعید ہے، بہت ہی مضمون چیز ہے یہ. اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، جو شفاعت سیئہ کرے گا اس دنیا میں، بری شفاعت کرے گا، اس کو اس کا برا اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین واقعہ جو اس سلسلے میں ہمیں بہت اہم ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے جب چوری کی، معزز خاندان مانا جاتا تھا، لوگ پریشان ہوئے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. لوگوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا جائے شفاعت کے لیے، اور تیار کر کے بھیجا. حضرت اسامہ بن زید جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کے راستے میں روڑا بن کے آ رہا ہے شخص، اللہ کے رسول نے بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حق کو نافذ کرنے کے راستے میں روڑا بننے آئے ہو؟ آپ بہت سخت ناراض ہوئے، بہت سخت نوٹس آپ نے لیا. تو گویا کہ اس دنیا میں شفاعت سیئہ اور شفاعت حسنہ جو ہے اس کا تذکرہ ہوا. یہ تو دنیاوی شفاعت کا تذکرہ ہوا. آئیے اب اس اصل شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں جو آج کا اہم موضوع ہے. آخرت میں جو شفاعتیں ہوں گی ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. بنیادی قسم یہ ہے کہ مختلف افراد اور شخصیات کی طرف سے شفاعت ہوگی اور دوسرے مختلف اعمال کی شفاعت ہوگی. افراد اور شخصیات کی طرف سے جو شفاعت ہوگی اس میں بھی ایک اہم ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شفاعتیں فرمائیں گے اور آپ کے علاوہ ملائکہ، انبیاء اور مومنین بھی شفاعت فرمائیں گے. آئیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے بہت ساری شفاعتوں کا تذکرہ ہے، چند اہم کا تذکرہ میں یہاں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے یا شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. اس کے لیے قرآن پاک میں مقام محمود کا لفظ استعمال ہوا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے. اور یہ شفاعت عظمیٰ کیا ہے، اس کے تعلق سے میں ایک لمبی سی حدیث ہے، اس کو بہت ہی شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. غور سے سنیے گا کیونکہ آگے بھی اس حدیث کے حوالے بار بار آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان جب قیامت کے ہولناکیوں سے اور اس دن کے موقف سے جب بالکل گھبرا کے پریشان ہو جائیں گے تو سوچیں گے کہ حساب کتاب میں جلدی ہونی چاہیے. تو کہیں گے کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو جا کے اللہ تعالیٰ کے اس بات کی سفارش کرے کہ اس سختی سے ہمیں نجات دلائیں اور جلدی حساب کتاب ہو جائے. چنانچہ سب سے پہلے چند لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، اے ہمارے دادا، آپ جا کے اللہ کے سفارش کیجیے کہ حساب کتاب کا عمل جلدی شروع ہو تاکہ اس گھبراہٹ سے ہمیں فرصت ملے. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہی کہانی بیان کریں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس سخت موقف سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ذرا جا کے اللہ کے حضور سے فرش کیجیے کہ ہمارا حساب کتاب جلد ہو تاکہ ہمیں جلدی اس سختی سے نجات مل جائے. آپ وسلم اس وقت کہیں گے ہاں میں اس کے لیے ہوں. آپ اس وقت اللہ کے عرش کی طرف بڑھ پڑیں گے اور جا کے فوراً سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حمد و ثنا کے بعض ایسے کلمات سکھائے گا، ایسے الفاظ اور ایسی دعائیں سکھائے گا جو اس سے پہلے اس نے کسی کو نہیں سکھائی ہیں، اور اس حمد و ثنا میں مصروف رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی لمبا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت اللہ تعالیٰ ایک حد متعین کر دے گا کہ جاؤ اتنے لوگوں کو، فلاں فلاں لوگوں کو نکالو، ان کے لیے جنت کے فیصلے کرو. اس کے بعد 2-3 قسطوں کا واقعہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی جہنم کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے اور دوزخ کے عذاب سے بچانے کا موضوع سنا دو اور جنت کی بشارت سنا دو ان کو. یہ ایک اہم ترین حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو شفاعت کریں گے اس چیز کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، گریٹ انٹرسیشن، اور اسی کے لیے مقام محمود کا لفظ استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شفاعت جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جس نبی کی امت سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی وہ میں ہوں، اور میں جنت کا دروازے کے پاس وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ ناک کروں گا۔ جنت کا دروازہ نکلے گا، کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ہوں۔ کہے گا ہاں، آپ ہی کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جنت مومنین سے قریب کر دی جائے گی میدان محشر میں، تو اس وقت بھی مختلف انبیاء کرام سے گزرتے گزرتے اللہ کے رسول کے پاس لوگ پہنچیں گے، تو اللہ کے رسول جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے، اور آپ کے جانے کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفاعت عظمیٰ، دوسری جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت عذاب کو ہلکا کرنے کے تعلق سے ہے، اور یہ خاص ہے ابو طالب کے لیے، آپ کے ابو طالب کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دین کو فروغ دینے کے لیے کفار اور مشرکین سے کی سختیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اگر جو مومن نہیں ہوئے تھے لیکن اپنا 100% کنٹریبیوشن انہوں نے دیا تھا، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی اجازت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ کہا ہاں، وہ فی ضحضاح من النار، بہت ہی ہلکے عذاب میں رکھے جائیں گے، اور اس عذاب کا تذکرہ یہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں آئی ہے کہ ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش اور گرمی سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ وہ ہلکا عذاب ہے جس میں ابو طالب مبتلا ہوں گے۔ ایک شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ امت کی ایک بڑی تعداد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ایک اہم ترین شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اہل کبائر کے لیے، یعنی وہ مومنین جنہوں نے اس دنیا کے اندر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا اور توبہ سے پہلے اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے سے پہلے انہیں موت آئی ہوگی، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کیا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث اسی حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم میں سے کچھ لوگ نکالے جائیں گے اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں ڈالنے سے پہلے ان کو تھوڑا سا تطہیر کے عمل سے گزارا جائے گا، اور جہنم میں جب جائیں گے تو ایک تھوڑی سی کوئی ایسی نشانی ہوگی جس کے ذریعے پہچانے جائیں گے، اور ان کو جہنمین کے ٹائٹل سے پکارا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ وہ جو ابھی جس لمبی حدیث کا تذکرہ آیا کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا تھا کہ جاؤ، تو اس میں ایک اجازت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے ہر اس شخص کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری عزت و جلال کی قسم لو خرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میں جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اعلان کیا ہوگا۔ یہ جو اہل الکبائر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، یہ بہت سارے اختلافات کا سبب ہے جس پہ ابھی تھوڑی سی آگے گفتگو آئے گی۔ یہ تو وہ شفاعتیں اہم ترین شفاعتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ آپ کے علاوہ کچھ اور افراد اور شخصیات کی طرف سے بھی شفاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون وشفاع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین، ملائکہ شفاعت کر چکے، مومنین شفاعت کر چکے، انبیاء شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ساری روایات اس بات، یہ اہم ترین روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کس کی شفاعت کریں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے مختلف ڈیوٹیز پر مامور کیے گئے ہیں، مختلف ان کو ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس سے پہلے فرشتے رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون حاضر ہو رہا ہے کون نہیں حاضر ہو رہا ہے۔ امام جو خطبہ شروع کرتا ہے خطیب تو رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی جا کے اللہ کے شفاعت کریں گے کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہاں فلاں بندہ ٹائملی پہنچا تھا، پہلے نمبر پہ پہنچا تھا، دوسرے نمبر پہ پہنچا تھا۔ دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں لگے ہوئے ہیں، ہمارے غلط اور صالح ہمارے سب نوٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہماری شفاعت کر سکتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز میں جو روٹیشن پہ لگے ہوئے فرشتے، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔
جو پھر سے جان نکالنے آتے ہیں مثال کے طور پر وہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جان نکالنے آئے تو فلاں شخص کو کس حالت میں پایا، ایمان کی حالت میں مرا، غیر ایمان کی حالت میں مرا. تو خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کی شفاعت کا ثبوت ملتا ہے. انبیاء کرام کی شفاعت کا تذکرہ بھی اسی حدیث میں ہوا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مومنین کی شفاعت کا تذکرہ بھی اسی حدیث میں ہوا ہے، لیکن ایک اور دوسری حدیث کے ذریعے سے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ مومنین کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جب وہ سمجھیں گے کہ اب میرا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہیں یاد آئے گا کہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، کچھ دوست تھے جو ہمارے ساتھ نیک کام کرتے تھے. تو کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمارے فلاں دوست تھے، ہمارے فلاں ساتھی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، انہیں بھی اپنی رحمت سے نواز دے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو انہیں جنت میں داخل کر دو. اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہو اس کو جنت میں داخل کر دو. تیسری بار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. اس سے شفاعت کے استدلال کے ساتھ ساتھ یہ اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ اجتماعیت کا جو تصور ہمارے اندر ہے، یہ اجتماعیت ہمارے لیے کس قدر مفید ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی شفاعت کے نتیجے میں قبیلے بنو تمیم کی جو بڑی تعداد ہے اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے. حیرت سے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شفاعت کرنے والا شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ آپ سب نے فرمایا ہاں میرے علاوہ کوئی اور دوسرا ہوگا. گویا کہ مومنین بھی شفاعت کریں گے، اس کا ثبوت ہے. شہداء شفاعت کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 قسم کے خاص انعام اور اکرامات سے نوازا جائے گا. اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اعزاء و اقربا میں سے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. یہ تو افراد اور شخصیات کی شفاعت کا تذکرہ ہوا. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض اعمال جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، بہت سارے اعمال بھی ہمارے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. مثال کے طور پر کلمہ توحید جس کا بھی تذکرہ بار بار ہوا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا. قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے آتا ہے، حدیث ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. مختلف آیات اور مختلف صورتوں کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. مثلا سورہ کہف کی تلاوت کے تعلق سے ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو ہر 2 جمعہ کے بیچ کے جو گناہ صغائر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اس کی فضیلت یہ کہ دجال کے فتنے سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. تو گویا کہ قرآن پاک کی مختلف آیات اور مختلف صورتیں، سورہ ملک کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. تو مختلف آیتیں اگر ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت بھی ہمارے لیے سفارش اور شفاعت کا کام کرے گی. روزہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا. روزہ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا اللہ دن میں اس نے تیری خاطر پیاس اور بھوک برداشت کی، راتوں کو اس نے سو کر کے نہیں بلکہ قیام اللیل میں اس نے گزارے ہیں. تو اس طرح کی مختلف آیات ہیں اور احادیث ہیں جو روزے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، اور خاص طور سے روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا اس تعلق سے ہے. نماز اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو اذان کے بعد پابندی سے اس دعا کا اہتمام کرے گا تو وہ قیامت کے دن نبی کریم وہ یہ دعا اس کے لیے سفارش بنے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. یہ تو چند شفاعتیں تھیں جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا. آئیے اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ شفاعت کی شرطیں کیا ہیں. 3 شرطیں ہیں شفاعت کی. ابھی اس کا تذکرہ آ بھی چکا تھا اس لیے سلسلے دو سے گزر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تبھی وہ شفاعت کرے گا. ابھی لمبے حدیث میں تذکرہ ہوا اللہ کے رسول جائیں گے، اللہ کے رسول سجدے میں پڑ جائیں گے اور شفاعت کے لیے زبان نہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد سر اٹھاؤ بولو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے. تو وہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے. قرآن پاک کی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے وہ جو اللہ کے یہاں سفارش کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، جس کی شفاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ.
जिनको शफाअत की इजाजत मिल गई है वो सिर्फ उन्हीं के लिए शफाअत कर सकते हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी हो। और तीसरी शर्त यह है कि जिसकी सिफारिश की जा रही है वो अहले ईमान में से हो, वो साहिब तौहीद हो। चुनांचे काफिर के लिए, मुशरिक के लिए, मुनाफिक के लिए कोई शफाअत नहीं है। एक अहम तरीन हदीस मैं आपके सामने कोट करूं तीसरी शर्त के ताल्लुक से कि जिसके लिए शफाअत की जा रही है उसका मोमिन होना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, मतलब यह है कि हर नबी को अल्लाह ताला की तरफ से एक दावतुल मुस्तजाब अता हुई है, यानी एक ऐसी दुआ अल्लाह ताला ने हर नबी को दी है जिसकी कबूलियत डन थी कि वो नबी वो दुआ करेगा तो फौरन मकबूल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी ने ये दुआ करने में जल्दबाजी की, और कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करने वाला है नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो दुआ मेरे हिस्से की दुआ थी, मैंने इसको महफूज करके रखा हुआ है ताकि क़यामत के रोज अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। आइए अब शफाअत के ताल्लुक से जो अहम तरीन फिरके हैं मिल्लत इस्लामिया के, उन फिरकों का तस्करा सही तौर से कर दूं। अभी बात आई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम तरीन शफाअत ये होगी कि अस्हाबुल कबायर के लिए आप शफाअत करेंगे, यानी जो अहले ईमान गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के साथ मर गए हैं, उन्होंने तौबा नहीं की है, उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। ये अहलुस सुन्नत वल जमाअह का अकीदा है और ये सही अकीदा है। लेकिन उम्मत के दो फिरके खवारिज और मुअतज़िला, ये दो फिरके हैं जो इस शफाअत का इनकार करते हैं और इसके लिए बहुत सारे नकली दलाइल देते हैं और बहुत सारे अक़ली दलाइल देते हैं। इनकी पहली दलील ये है, ये कहते हैं कि अगर कोई मोमिन गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करके मर गया है तो गोया कि वो काफिर हो गया। खवारिज और मुअतज़िला में जो थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता दूं इस पहलू से, इस हवाले से। खवारिज ये कहते हैं कि कोई साहिब ईमान अगर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है तो वो ईमान से निकल जाता है, और मुअतज़िला भी ये कहते हैं कि वो ईमान से निकल जाता है। लेकिन खवारिज ये कहते हैं कि वो ईमान से निकलने के बाद कुफ्र में दाखिल हो जाता है। मुअतज़िला कहते हैं कि नहीं, ईमान से निकलने के बाद वो कुफ्र में नहीं दाखिल होता है, वो ईमान और कुफ्र के दरमियान की एक मंजिल में रहता है, और अक़ीदे की इस्तिलाह में इसे मंजिला बैना मंजिलतैन कहा जाता है। लेकिन नतीजे के एतबार से दोनों में कोई फर्क नहीं है। खवारिज और मुअतज़िला दोनों का ये कहना है कि मोमिन अगर गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद बगैर तौबा के मर जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफाअत जो अहले कबायर के लिए साबित है, इसका मुअतज़िला और खवारिज इनकार करते हैं। इनकार के दलाइल क्या देते हैं, हाँ ये थोड़ा सुनते हैं। कुरान पाक की बहुत सारी आयत हैं जो वईद से मुताल्लिक हैं, धमकियों से मुताल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, हे हमारे रब तूने जिसको आग में दाखिल कर दिया तो तूने उसको रुसवा कर दिया और जालिमों को कोई मददगार नहीं है। व अम्मा लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन नार, जिन्होंने फिस्क और रवैया अख्तियार किया उनका ठिकाना जहन्नम है, जब उसमें से निकलना चाहेंगे तो दोबारा उनको उसमें डाल दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ये सारी आयत इस बात पर दलालत करती हैं कि अहले कबायर के लिए कोई शफाअत नहीं होगी। लेकिन उनकी इस राय को रद्द इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये सारी की सारी आयत कुफार के ताल्लुक से हैं, न कि मोमिन के ताल्लुक से, और कुफार की शफाअत का कोई ख्याल ही नहीं है। उनकी दूसरी दलील ये है कि बाज आयत ऐसी हैं जो मोमिनीन के ताल्लुक से सख्त वईद रखती हैं, उन आयत से इस्तेदलाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल कर दिया उसका बदला जहन्नम है। रिश्तों को काटने वाला जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता है। इससे दलील बनाते हैं लोग। इस दलील को इस तरह से रद्द किया जा सकता है कि जो इन अमाल का इर्तिकाब ये सोच के करता है कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इसका जो इनकार करता है, अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को हलाल जो ठहराता है, ये धमकी उसके लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं है। और इनकी तीसरी दलील जो है वो अक्ली दलील है। वो ये है कि कहते हैं कि शफाअत, ये जो हदीस है कि नबी ने फरमाया कि मेरी शफाअत उम्मत के गुनहगारों के लिए होगी, अहले कबायर के लिए होगी, कहते हैं कि ये हदीस सही नहीं है, और अगर सही है तो खबर वाहिद से साबित है, हदीस से मुतवातिर नहीं है। ये उनकी इस दलील को हम इस तरह से रद्द कर सकते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है, और इस हदीस के सेहत के ताल्लुक से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हदीस सही उनके तुरुक़ी,
اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسناد صحیح علی شرط صحیحین. تو یہ کہنا کہ حدیث صحیح نہیں ہے غلط ہے. تو دوسرے ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث سے متواتر نہیں ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی حدیث کو دلیل پکڑنے کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو. ان کا خوارج اور معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ عقائد کے باب میں حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے. اعمال کے لیے حدیث احاد پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. جو صحیح موقف وہ یہی ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے تو چاہے عقائد کے معاملات ہوں اور چاہے اعمال کے معاملات ہوں، سب سے ہم استفادہ کریں گے. جو قبوری حضرات ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ اولیاء اور وہ صالحین جنہوں نے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب اختیار کر لیا ہے، ان سے ہم قریب ہوتے ہیں، ان کے ہم قریب ہوتے ہیں. بعض نذرانے ان کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت جو ان پر نازل کر رہا ہے وہ ہم پر بھی نازل کرے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں تو یہ ہماری سفارش ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں کریں گے اور ہمیں ضرور جنت دلوائیں گے. یہ دنیاوی شفاعت جو ہوتی ہے اس پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ شفاعت ان کی دلیل پوری طرح سے کمزور اور بوتی ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اس کا، ان کے پاس اس شفاعت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، جیسا مشرکین کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، نظر نیاز اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے. تو جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ اگر پتھر اور اسٹیچو ہیں تو وہ نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کی. اگر وہ مردہ لوگ ہیں تو مردوں سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہم یہی جانتے ہیں کہ شفاعت کا اختیار انہیں، شفاعت کی اجازت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت مل گئی تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کیا ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مجاہد کا جہاد رد کر دیا جائے گا، وہ عالم وہ قاری جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا وہ مرا تھا، اس کے اس عمل صالح کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی حالت جانتا ہے. تو یہ فیصلہ کر لینا کہ فلاں شخص کی شفاعت ہم پر ضرور آئے گی، فلاں ولی ہمارے لیے ضرور شفاعت کرے گا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اس کو میں ختم کر رہا ہوں. شفاعت کے جو غلط عقائد ہیں ان کے نقصانات جو ہیں، انسان خود یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں شخص شفاعت کرے گا اور فلاں شخص شفاعت نہیں کرے گا. جن اولیاء اور بزرگوں کے لیے نظریں اور نذرانے پیش کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں قبروں پر، ان کے تعلق سے یہ فیصلہ خود کر لیتے ہیں قبوری حضرات کہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، حالانکہ شفاعت کا مالک تن دنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اختیار کرنے کے بجائے یہ لوگ ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، نظر و نیاز ان کے لیے خاص کر دیتے ہیں. پھر ان کو آخرت میں اپنا کارساز ماننے کے ساتھ ساتھ ہی دنیا میں بھی ان کو اپنا کارساز ماننا شروع کر دیتے ہیں. ابھی مختلف باتیں اس کے تعلق سے آئی ہیں، اور گویا کہ وہ خاص عظمت اور کبریائی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص تھی وہ ان اپنے اولیاء اور صالحین کے لیے خاص کر دیتے ہیں. آخری گفتگو جو میں کروں گا 2 منٹ کے اندر کہ شفاعت کی حکمت کیا ہے. شفاعت کے بارے میں بھی جیسا کہ بات آئی ہے کہ جو شرطیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملے گی تب شفاعت ہوگی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت ہوگی، جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے لیے شفاعت ہوگی. بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خالص رمزی چیز ہے، خالص علامتی ہے، بالکل سمبلک ہے، یہ تو شفاعت کا حاصل کیا ہے، کیا لوجک ہے، کیا حکمت ہے اس کی. دیکھیے، جن انبیاء کرام اور صالحین اعظام اور وہ مومنین جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں، الہ کلمۃ اللہ کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے، ان کے اعمال کی قدردانی کا ایک مظہر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت چند لوگوں کو اگر شفاعت کا اختیار مل جائے تو کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شفاعت کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کے فضل کا اہم ترین مظہر ہے. اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آخری فائدہ میں اس طرح کر دوں کہ یہ شفاعت کا جو صحیح تصور انسان کو عمل صالح پر ابھارتا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ انسان جہالت کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
بیٹیوں کی صحیح تربیت کی تو یہ بیٹیاں قیامت کے روز یعنی جہنم اور اس شخص کے بیچ میں آڑ بن جائیں گی، وہ جہنم کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ وہ یہ صحیح تصور آنے کے بعد بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، اور بیٹیوں کو اور عورتوں کو اہم ترین عزت دی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر ملنا مشکل ہے۔ تو گویا کہ مختلف مواقع ایسے آئے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ شفاعت کا صحیح تصور جو ہوتا ہے وہ انسان کو عمل صالح کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ چھوٹی سی گفتگو تھی جو شفاعت سے متعلق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے متعلق جو صحیح عقائد ہیں انہیں اپنانے کی ہمیں توفیق بخشے اور اس کے غلط تصورات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ نبی